बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असाब पर। सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की कि ज़ाहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर हिदायत में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सूरह फातिहा के मज़ामीन के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कौन कौन से मज़ामीन नाज़िल फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका इन आयात के बारे में क्या कहती हैं, आपने क्या इरशादात फरमाया, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अल्लामा सैयद अब्दुल बासित गिरदेज़ी, और जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह ज़ुबैर भाई, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ फरमाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने इनाम अता फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने हमें नमाज में ये हुक्म दे दिया कि उन लोगों की का वसीला बनाओ, उसको वसीला ही कहेंगे ना, उन लोगों का वसीला बनाओ, उन लोगों का तज़किरा करो जो लोग हिदायत पर थे, जो लोग सिरात मुस्तकीम पर थे। ए रब, ए मेरे अल्लाह, तू मुझे भी उनके रास्ते पे चला दे, उसी रास्ते पे मुझे भी डाल दे मौला। और पाँचों वक्त हर मोमिन हर मुसलमान खड़ा होकर अल्लाह से यही कहता है कि या अल्लाह, मुझे तू उनके रास्ते पे डाल जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन लोगों पर। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों के रास्ते पे न डालना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐसे लोग जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ मौला, उन पर न डालना। तो अब अजाब जिन लोगों पर नाजिल, अब देखें इसमें सवाल जो क्रिएट होता है, जो नुक्ता है वो ये है कि देखें जो सालिहीन हैं, जो शुहदा हैं, जो नेक लोग हैं, उनका जिक्र तो है नमाज के अंदर, वही इनका जिक्र है, लेकिन उन लोगों का भी जिक्र साथ आ गया जो मुनाफिकीन थे, उन लोगों का भी जिक्र आ गया जो कुफ़ार थे, जो मुशरिक थे, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को, हदूद को पार किया, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़ुबैर भाई, बहुत अहम सवाल है। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले, कि जो राह हिदायत पर चलने वाले लोग हैं, और अल्लाह ताला उनका वसीला जो है वो हमें देता है कि इनके वसीले के मुताबिक आप चलो। और ये एक दुनियावी चीज़ भी अगर हम इस पर कलाम करें कि दुनिया में भी हम किसी शख्स के पास जाते हैं तो वसीलतन हम उसके पास जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अल्लाह ताला इन इनामी याफ्ता बंदों के बारे में ज़िक्र फरमाता है तो इसी की अगली आयत मुबारका कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि ना कि उन लोगों का रास्ता कि जिन पर रब ताला का गज़ब हुआ। अब बात यहाँ ये है कि गज़ब अल्लाह ताला किन को मुराद फरमाता है, अल्लाह ताला किन को मुराद लेता है कि गज़ब किस पर हुआ। तो फिर जहाँ पर इनामी याफ्ता लोग हैं, वहीं पर कि जो नाफरमान लोग हैं, अल्लाह ताला उन पर गज़ब भी मुब्तला फरमाता है, उनको गज़ब में जो है ना मुब्तला कर देता है, उन पर अजाब नाजिल फरमाता है। अब हम हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले की उम्मतें देखें कि जिन पर अल्लाह ताला ने गज़ब नाजिल फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह से जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से और अपने नबी की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला के कहर में मुब्तला हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उससे पहले नूह नूह अलैहिस्सलाम की कितना बड़ा तूफान अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, उसकी यानी हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे बड़ी वजह क्या बनती है? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। अल्लाह। और जिस सूरह मुबारका का हम जिक्र कर रहे हैं, इस सूरह मुबारका को सबसे अहम जो फजीलत है, वैसे तो इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन इसकी फजीलतों में है कि ये इल्म की इब्तदा भी है और ये नमाज की भी इब्तदा है। इसी में अल्लाह ताला हमें क्या इरशाद फरमाता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इससे पहले जाएं तो हम अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मेरी तारीफ करो, आजिज़ी बयान फरमाता है, और अपना रब जो है, हमारा रब, वो अपने से मांगने का तरीकाकार बताता है। बेशक कि सबसे पहले अपनी हम बयान करवाता है और फिर जो है उसके बाद हमें ये बताता है कि इंसान जो है
وہ ایک عام شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے کسی چیز کا، وہ محتاج ہے. بالکل. اب وہ محتاجگی میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عاجزی ظاہر کرتے، اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے. بالکل. اب رب تعالیٰ مالک یوم الدین کے بارے میں فرماتا ہے کہ روز جزا کا مالک تو میں ہوں. انسان جو اب فرعون بنا پھرتا ہے، اس میں اس کا کوئی جو ہے وہ حکمت نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ میری عطا سے یہ سارے کام کر رہا ہے، سارے لوازمات کر رہا ہے. یہاں قطع کلامی ہوگی کہ وہ سورہ ملک میں ہے نا کہ تم جو زمین پہ چل رہے ہو، اگر یہ جو بے خوف چل رہے ہو، اگر یہ آسمان تمہیں زمین کے نیچے دسا دے تو بالکل تم کیا کر سکو گے. رب تعالیٰ تو محشر والے دن مالک یوم الدین تو میں ہی ہوں نا. بالکل بالکل. یعنی کہ حکم تو میرا چلے گا، میرا چلے. اور تم جو یہ فرعونیت جو زندگی میں لوگوں کے لیے جو مصیبتیں جہاں بنے ہوئے ہو، کیا سمجھتے ہو کیا کر سکو. اور زبیر بھائی اس میں ہم دیکھیں کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام ترمذی نے اور اس کو روایت کیا کہ یہ غضب والے لوگ کون ہیں. غضب سے یہ یہودی اور نصرانی اور پھر بد عقیدہ لوگ کہ بد عقیدہ اور جو عمل نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے احکامات پر نہیں چلتے، تو ان پر اللہ تعالیٰ غضب مبتلا فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہونے والے کون لوگ ہیں، کون بد عمل لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں مبتلا کیا ہے. پھر اس سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غضب یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا ہیں. اگر ان سے ہم سلام دعا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کہ الگ سلگ نہیں ہونی چاہیے، الگ سلگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں واضح ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بستی ہے، اس میں جا کر تم جو ہے اس میں عذاب برساؤ، اس کو جو ہے ملیا میٹ کر دو. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا باری تعالیٰ، اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو تیری حمد و ثنا ہر وقت کرتا ہے، تیری تسبیحات پڑھتا ہے، تیری رکوع اور سجود میں ہر وقت لگا رہتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے سٹارٹ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ لوگ گناہوں میں شامل ہیں اور بیرا روی کے شکار ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا خون نہیں کھولتا، اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے یہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا ہے، اور یہ ان کو بجائے روکنے کے یہ صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے. تو فرمایا اس کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دو. تو یہ ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کتنے لوگ شمار ہوتے ہیں، کن کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے. یعنی وہ شخص جو اپنی ذات کے لیے لگا ہوا ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی طرف نہیں آ رہا نا، وہ کہ نیکی کا حکم نہیں دے رہا، برائی سے روک نہیں رہا. تو برائی سے روکنا بھی ایک مومن کا کام ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں اتنی ہمت ہے، کوئی اگر شخص برائی کر رہا ہے تو تم اسے زبان سے روکو، اسے ہاتھ سے روکو. اگر تم اتنی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو منع کرو. لیکن اگر تم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو تم اس کو سب سے جو ادنا کام ہے، ایمان کا حصہ ہے، وہ یہ کہ اس کو دل میں برا جانو. اب اگر ہم اس کو دل میں برا بھی جانیں، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، پر بتا محشر میں کس سے جزا مانگے گا. ہمارے حالات اب اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں سے جو ہے دوستیاں بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن اس آیت مبارکہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے، ان سے کوئی ایسے صحبتیں نہ اختیار کی جائیں. پھر مفسرین نے اس پر کلام کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد عمل جو لوگ ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا. حضور کی بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب ہم اپنے کرائیٹیریا میں دیکھیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اپنا جو تن میں لباس پہنے ہوئے ہیں، یا جو ہماری ٹیبل ٹاک ہے، یا ہماری گفتگو ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ہے، وہ سارا ہندوانہ رسم و رواج پہ آ جاتا ہے. تو ہم کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کریں گے کہ جس کے بارے میں خود فرما دیا کہ جو رب تعالیٰ کے منکر ہیں تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، تم ان کے ساتھ سلام دعا نہ رکھو. تو اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو ساری چیزیں انہی کے اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں. ہاں، یعنی کہ وہ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے نا، صحبت کا اثر، کہ جیسی صحبت ہو جائے گی ویسے ہی اثر ہو جائے گا. کہ آپ جن نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے. وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی وہ بھائی ہے نا،
فارسی کا معقولہ بھی ہے کہ صحبت صالح را صالح کنند، صحبت صالح را صالح صالح کنند، کنت، واہ واہ، اچھوں کی صحبت اچھا اچھا بناتی بنا دیتی ہے، اور بروں بدوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. وہ اسی کو بد کنٹینیو بنا کریں دیتی گے ہے. لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، نور ہدایت میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں سید عبدالباسط گردیزی صاحب موجود ہیں جو سورہ فاتحہ کے مضامین پر بات کر رہے ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا اور کن لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. آئیے اس سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جس آپ فرما رہے تھے کہ یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے تئیں عبادت کر رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، یعنی کہ عبادت تو ظاہر اللہ کی کر رہا ہے بندہ، لیکن اس پر یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ لا تعلق ہو کر نہ بیٹھ جائے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم یا کوئی مذہبی دینی لوگ جو ہے وہ اگر وہ سیاست پالیٹکس میں آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ان کو تو مسجدیں سنبھالنی چاہیے، یہ کیوں آ گئے، ان کا کیا کام ہے، ان کا کام تو مدرسے میں چلانا ہے، ان کا کام تو پڑھانا ہے لوگوں کو، یہ اس میں کیوں شامل ہو گئے. تو یہ میرے خیال سے اس سوال کو ان کے لیے جواب ہے. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ سیاست ہو یا دینی مسائل ہوں، سب یہ دین کا ایک احاطہ ہے. اگر سیاست جیسے آپ نے بیان کی، جو سیاسی لوگ ہیں، اب ہمارے ہاں سیاست اتنی بری ہو چکی ہے کہ ایک جو پاکیزہ شخص ہے، ایک عزت دار شخص ہے، وہ سیاست میں جانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میری عزت نفس جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی، کیونکہ سیاست اتنا گندا ایک وہ ہے. ورنہ سیاست خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر، یعنی جو شریعت کے مطابق سیاست ہے وہ سفارت فرمایا، کاری کی آپ نے، سفارت کاری سفیر فرمایا. لوگوں کو خطوط لکھے، بالکل. دین کی دعوت دی اور لوگوں کو اپنا مقصد سمجھایا. بلکہ اس دور میں زبیر بھائی، اس دور میں تو علماء کو چاہیے کہ وہ سیاست میں آئیں، وہ تجارت میں آئیں، کیونکہ جو پاکستان کا اور دیگر ممالک میں جو حال کریٹ ہو چکا ہے، تو اس سے یہ نظریہ بنتا ہے کہ اگر علماء، جو مستند علماء ہیں یا مستند عالم ہیں، جو پڑھی لکھی شخصیات ہیں، وہ اگر ان مسندوں پہ بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ہمارا جو ہے آس پاس کا ماحول، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو آلودگی ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اسی وجہ سے اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ پھر ہمارا سکہ نہیں چلے گا، پھر ہمارے ساتھ یہ جو ہم عیاشیاں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم جو سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ سامنے نہیں چل سکے گا. لیکن اسلام جب غالب آ جائے گا تو پھر ان کے سارے جو جتنے بھی ان کے غلیظ کام ہیں وہ سارے دب جائیں گے. تو اس وجہ سے علماء کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد کی حد تک رہیں اور ان کا کام مصلی تک ہے، ممبر تک ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. صحیح. اس وجہ سے ہمیں ان کاموں میں زیادہ غور و فکر اگر کرنا ممبر چاہیے. تک ہے، جس طرح جمعے کا خطبہ ادا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ علماء بیان فرماتے ہیں، تو اب دیکھیں یہاں پر بھی پھر وہ بات یہ ہے کہ حق اور سچ بیان کرنا نا. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں، اگر ہم ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حق بات کوئی نہیں کر رہا. اپنے مفاد کے لیے اب ایک عالم دین ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات حق ہے، مجھے یہ کرنی چاہیے، لیکن اس کو جو ہے کہ دنیاوی لالچ میں، دنیاوی تما میں، کہ میرا کوئی جو ہے نا کوئی ناراض ہو جائے گا، میں یہ بات کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ حق کا پرچار نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کہیں گے ہم؟ ایسے لوگوں کے لیے وہ حدیث مبارکہ حضرت جبرائیل علی وہ سامنے رکھیں، اور اس شخص کو بھی سامنے رکھیں گے جس نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور جو ہے وہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع سجود کرتا رہا اور دن میں روزے رکھتا رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عذاب میں مبتلا کیا تو اس بستی کے ساتھ اس کو پہلے نمبر پہ کیا، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد میں خراب ماحول کو درست نہیں کرتا تھا. درست نہیں کر رہا. آج ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ، میں تو علماء نہیں کہوں گا، ایسے لوگوں کا اگر وہ مفاد پرستی میں آتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ ایسے لوگ کہ جو مفاد پرستی میں منبر رسول کو پامال کر رہے ہیں اور اپنی مفاد کے لیے کسی شخصیت کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کے مفاد بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بروز قیامت اللہ رب العالمین کا عذاب بھی کھڑا ہے اور وہ اس عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کے احکام کو سامنے اور واضح بیان فرما دیا کہ دین کے احکامات جو علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ
جو انبیاء کے وارث ہیں وہ میری امت کے جو ہیں وہ علماء ہیں. اب علماء ہی اگر ایسے کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر حق اور سچ کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے فائدے کی، اپنے مفاد کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کو جواب دہ بھی ہوں گے، اور پھر وہ پورے علاقے کے جواب دہ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہاں تک صحیح مقصد نہیں پہنچ سکا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم کل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. کل ہمارا جو ہے وہ نظریں حضور کی بارگاہ میں نیچی نہ ہو، بلکہ حضور ہمارا دست دراز بلند فرمائے اور کہیں کہ میرے اس بندے نے، اس غلام نے میرے دین کو جو ہے تخت پر لایا، میرے دین کو سامنے لایا، دین کو سامنے لایا. اس طرح کا یعنی کہ اب جب نماز پڑھیں تو ہم یہ دعا مانگیں نا، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے، یعنی وہ لوگ جو دین میں رخنہ ڈال رہے ہیں، دین میں فتنہ ڈال رہے ہیں، جس طرح کہ قرآن میں صریحاً یہ الفاظ ہیں کہ زمین پر فساد پھیلانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ. وہ لوگ جو زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم، قرآن جو ہے وہ، بلکہ ایک شاعر کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب جو ہے وہ بندے سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کر رہا اس سے کہہ رہا ہے کہ پوری زمین و زمان میں نے تیرے لیے بنا دی، بلکہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا، بتا تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین مخاطب ہوتا ہے بندے سے، کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کتاب حیات بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، اور غرض کے سب کچھ ہے تیرے لیے، لیکن بتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے. تو اللہ رب العالمین نے تو ہمیں پوری کائنات کا جو ہے وہ ذمہ دے دیا. ہم اگر انسان چاہے تو پوری زمین کو اپنے تابع کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام چیزیں اس کی تابع کر دی، لیکن انسان ایک خود غرض اتنا ہو چکا ہے اور اپنے مفاد پرستی میں اتنا لگ چکا ہے. جیسے قرآن مجید کی واضح حدیث آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں بالکل. تو اب ہم اللہ رب العالمین خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب ہم عبادت کے بجائے اب اس میں عبادت ہم کسی کو کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو کھائیں گے پیئیں کہاں سے. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، بچوں کی صحیح پرورش کرنا بھی عبادت ہے. یہ تمام لوازمات الکاسب حبیب اللہ بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہنے، تو اس کو ہم پیش نظر رکھیں تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں. بے شک. جزاک اللہ سید عبدالباسط گردیزی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ گو کہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارے ناظرین کو آگاہی فراہم کی. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ پر بات کی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب نماز ادا کوئی کرے تو وہ جو آیات پڑھے، جو قرآن کی جو تلاوت کرے، تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے مخاطب ہے. تو جس طرح کی ایک حدیث جبریل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو یہ تو محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کیونکہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر میں ہے اور سب کچھ جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے. تو پھر ہم اس کی عبادت اس طرح کریں جس طرح کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ناظرین، تو ہر بندے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر اس کیفیت میں وہ ڈوبے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی فرمائے گا. کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت، کوئی نہ کوئی ایسا مفہوم اس کی ذات میں پیوست ہو جائے گا اگر وہ قرآن کو سمجھ کر غور و تفکر سے پڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس میسج کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اس پروگرام نور ہدایت سے اجازت دیجیے. فی امان.